काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़व्वार। और इस प्लेटफॉर्म पे हम आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ़ज़ाइल उश शिया और जिस तालीफ़ है आयतुल्लाह शेख सदूक़ की। इस किताब के टोटल 116 सफ़ात हैं। पार्ट 1 में हमने सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 33 तक पढ़ लिया है और ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम सफ़ा नंबर 33 से आगाज़ करेंगे और कहाँ तक मुकम्मल करते हैं ये तो एंड पे पता चलेगा। और ये मैं बताती चलूँ कि इसमें हम अहादीस पढ़ रहे थे जिसमें कि टॉपिक के हवाले से अहादीस दी गई हैं और हमने अब तक 6 पढ़ ली थी। हमने पहली पढ़ी थी मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम का सवाब। उसके बाद हमने इस हदीस को तमाम अहादीस हम उर्दू तर्जुमा पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम 7 मकामात पर फ़ायदा देती है, वो भी जान लिया। पुल सरात पर साबित कदम रहने का नुस्खा भी जान लिया था। अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पुल सरात से गिरने नहीं देगी, ये भी पढ़ लिया। फिर हुब्बे अली अलैहिस्सलाम का मकाम और बुग़्ज़ अली का अंजाम, ये भी जान लिया। फिर उसके बाद 4 लाज़मी सवालात जो कि किए जाएंगे मोमिन से, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर आलीन कौन है ये भी जान लिया अहादीस की रोशनी में। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 8वें नंबर पे जो हदीस है जिसकी हेडिंग है मकाम शिया। आइए इस हदीस की भी हम उर्दू तर्जुमा मिलकर पढ़ेंगे और वो इस तरह से है कि मोहम्मद बिन इमरान ने अपने वालिद से, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया, एक दिन मैं और मेरे वालिद मस्जिद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए। मैंने अपने वालिद के दोस्तों के एक ग्रोह को देखा जो कि कब्र व मिंबर के दरमियान बैठे हुए थे। मेरे वालिद उनके करीब गए और उन्हें सलाम किया और उनसे फरमाया, खुदा की कसम मैं तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी अरवाह से मोहब्बत करता हूँ। तुम लोग परहेज़गारी और जिद्दोजहद के ज़रिए हमारी मदद करो और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी विलायत परहेज़गारी और जिद्दोजहद के बग़ैर हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती। तुम जिस जमात की पैरवी के दावेदार हो तुम्हें उन्हीं जैसे आमाल भी बजा लाने चाहिए। तुम लोग शिया ब्रैकेट में लिखा है पीरवान खुदा हो, पे ये रे वाओ अलिफ नून, शिया का ब्रैकेट में मतलब है कि पीरवान इन्होंने लिखा हुआ है। तो तुम लोग शिया पैरवान खुदा हो और तुम अल्लाह के मददगार हो और तुम ही अव्वल और आखिर में सबकत करने वाले लोग हो। तुमने दुनिया में रहकर हमारी मोहब्बत की तरफ सबकत की है और आखिरत में तुम जन्नत की तरफ सबकत करने वाले लोग हो। मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत की वजह से तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तुम पाक और तैयब अफराद हो और तुम्हारी औरतें पाक और तैयब औरतें हैं। हर मोमिना खातून जन्नत की हूर है और हर मोमिन सिद्दीक़ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कई बार क़ंबर से ये जुमले इरशाद फरमाए थे कि तुम्हें बिशारत हो और दूसरे दोस्तों को बिशारत दो। खुदा की कसम शियों के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी उम्मत से नाराज़ होकर दुनिया से रुखसत हुए थे। आगाह रहो, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई दस्तावेज़ होती है और दीन की दस्तावेज़ शिया हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई सरदार ज़रूर होता है और महाफिल की सरदार वो महफिलें हैं जिनमें शिया शरीक हैं और हर चीज़ का इमाम व रहबर होता है। और ज़मीन की रहबर वो ज़मीन है जहाँ शिया आबाद हों। हर चीज़ की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है और दुनिया की ख्वाहिश है कि उस पर शिया आबाद हों। आइए और आगे मज़ीद पढ़ते हैं। अभी हम उसी तर्जुमे को पढ़ रहे हैं। लिखा है कि खुदा की कसम अगर दुनिया में तुम लोग ना होते तो तुम्हारे मुखालिफिन दुनियावी नेमात से वैसे ही महरूम रहते जैसा कि वो आखिरत में महरूम होंगे। हर नासबी नून अलिफ स्वाद बेचूटी ब्रैकेट में लिखा है दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो हर नासबी जितनी भी इबादत और जिद्दोजहद क्यों ना करे
پھر بھی وہ اس آیت کا ہی مستحق رہے گا۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 ترجمہ کہ اس دن بہت سے محنت کرنے والے تھکے ہوئے چہرے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ترجمہ یہاں مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب تمہارا کوئی مخالف اللہ سے دعا مانگتا ہے تو تمہارے متعلق اس کی جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص خدا سے ایک حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 گنا حاجات پوری کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی بھی ایک نیکی کا کام سر انجام دیتا ہے تو اس کی جزا بے شمار ہوتی ہے، اور جب تم میں سے کسی سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برے انجام سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، تمہارا روزے دار جنت کے باغات میں سیر و سیاحت کر رہا ہوتا ہے اور افطار کرنے تک فرشتے اس کی کامیابی کی دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ تم میں سے حج و عمرہ بجا لانے والا خدا کے مخلصین میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور تم سب کے سب اللہ کی دعوت کے اہل اور اس کے اہل ولایت ہو۔ تم پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، تم سب جنت میں جاؤ گے۔ نیک اعمال بجا لانے کی طرف رغبت کرو، ہمارے بعد ہمارے شیعہ ہی عرش خداوندی کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں سے کیسا اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں سستی کا اندیشہ نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ دشمن تمہاری حالت پر تمہیں سرزنش کرے گا اور لوگ اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے تو فرشتے تمہارے سامنے آ کر تمہیں سلام کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان پر خوف و حزن طاری ہوگا، لیکن ہمارے شیعوں پر کوئی خوف و حزن طاری نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے پڑھ لیے، اور اب آئیے 9ویں نمبر پہ 9 جو پوائنٹ ہے، یہاں پہ حدیث کی ہیڈنگ ہے کہ شیعہ ہی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ کہ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ علی علیہ السلام جو ہم سے دوستی رکھتا ہے وہ عرب ہے، اور جو ہم سے کینہ رکھتا ہے وہ جفاکار ہے۔ اور ہمارے شیعہ اصیل الف سواد یہ لام گھرانوں اور شرافت مند خاندان کے حلال زادے افراد ہیں، اور ملت ابراہیم پر صرف ہم اور ہمارے شیعہ قائم ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو یوں ختم کرتے ہیں جیسا کہ سیلاب عمارتوں کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگلی حدیث جو کہ نمبر 10 پر ہے، ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آئیے یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوئی، اور اب 11ویں نمبر پہ حدیث کی ہیڈنگ ہے شیعان علی علیہ السلام نور کے ممبروں پر جلوہ فگن ہوں گے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا لمبا ہے، یعنی لمبی حدیث ہے تو ترجمہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ لکھا ہے کہ عامر جہنی، جیم ہے نون چھوٹی ہے، عامر جہنی کا بیان ہے کہ رسول الخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت مسجد میں ابو بکر، عمر، عثمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام بھی مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ علی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ بیان سن کر حضرت ابو بکر اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ بتائیے کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر پہلی بات دہرائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب ابن مسعود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنا تو انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ ہمیں ان لوگوں کا تعارف کرائیں
تاکہ ہم ان کے اوصاف سے انہیں پہچان سکیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یوں یہ حدیث ہم نے مکمل پڑھ لی۔ اب حدیث نمبر 12 پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عادل امام کی دوستی کی جزا اور ظالم امام کی دوستی کی سزا۔ آئیے اس حدیث کو کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حبیب سجستانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر وہ گروہ جو کسی ظالم امام کی امامت کا عقیدہ رکھے جو کہ میری طرف سے مقرر کردہ نہ ہو تو میں بالضرور اس گروہ کو عذاب دوں گا اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیک اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اور جو گروہ امام عادل کی امامت پر عقیدہ رکھے جو کہ میری طرف سے مقرر کردہ ہو تو میں اس امام سے دوستی کی وجہ سے اسے معاف کروں گا اگرچہ وہ اپنے اعمال میں ستمگر اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ ترجمہ یہ مکمل ہوا۔ اب آئیے 13 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے حدیث کی کہ شیعوں کا اعزاز، اس کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ ترجمہ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیعوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تم خدا کے تحیہ و سلام کے اہل افراد ہو اور رحمت خداوندی کی وجہ سے تم خدا کے برگزیدہ لوگ ہو اور تم توفیق الہی کے اہل اور اہل عصمت ہو۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ تمہیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے اور تمہیں برائیوں سے بچائے۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے تم نے دعوت الہی پر لبیک کہی اور تم نے اس کی اطاعت کی ہے، تمہارے لیے کوئی حساب نہیں اور تم پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آئیے اگلی حدیث کا نمبر ہے نمبر 14 پہ ہے ہیڈنگ، آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ شیعہ توفیق الہی سے مالا مال ہیں، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ شیعوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور کیونکہ خدا اپنی توفیق و ولایت سے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث جو کہ نمبر 15 پر ہے، اس کی ہیڈنگ ہے کہ خدا کی رحمت و مغفرت کے حقدار کون؟ یہ سوال یا نشان ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں ایسے گروہ کو جانتا ہوں جن کی خدا نے مغفرت فرمائی ہے اور ان سے راضی ہوا ہے اور انہیں برائیوں سے محفوظ رکھا ہے اور ہر برائی سے انہیں بچایا ہے اور ان کی تائید کی ہے اور انہیں ہر صحیح بات کی ہدایت کی ہے اور انہیں خدا نے رشد و کمال تک ہر ممکنہ حد تک پہنچایا ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے علی اور علی علیہ السلام کے نیکوکار شیعہ ہیں۔ اور اب آئیے 16 نمبر پہ 16 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے حدیث کی وہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے لوگوں کے گواہ۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے شیعوں کے اعمال کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعہ لوگوں کے اعمال کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعوں کی گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو جزا اور سزا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے 17 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے حدیث کی وہ پڑھتے ہیں عظمت شیعہ۔ ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، تقریباً 2-2.5 صفحات بلکہ اس سے زیادہ صفحات پہ مجھے نظر آ رہی ہے، تو یہ تو اس کو ہمیں پڑھنے کے لیے ترجمے بھی کافی وقت لگے گا، بلکہ زیادہ 5-6 صفحات گزر گئے۔ جی ترجمہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا علی علیہ السلام اللہ نے تجھے مساکین اور زمین کے مستضعفین کی محبت عطا کی ہے، میں انہیں بھائی بنا کر راضی ہوں کیونکہ وہ آپ کی امامت پر راضی ہیں۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو تم سے محبت کرے اور تمہاری تصدیق کرے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے جو تم سے بغض رکھے اور تمہاری تکذیب کرے۔ علی علیہ السلام تم اس امت کے عالم ہو، جس نے تم سے محبت کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے تم سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا۔ علی علیہ السلام میں شہر علم ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، اور کیا کوئی دروازے کے بغیر بھی کسی شہر میں داخل ہو سکتا ہے؟ علی علیہ السلام تیری دوستی کے قابل وہی ہے جو
बारगाह इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करने वाला हो और अपने नफ्स की निगहबानी करने वाला हो और वो कोहना और बोसीदा लिबास में मलबूस हो, ऐसा शख्स अगर खुदा को किसी काम के लिए कसम दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देगा। अली अलैहिस्सलाम तेरे भाई वही हैं जो हमेशा बुराइयों से पाक व पाकीज़ा रहते हैं और रज़ाए इलाही के लिए कोशिश करने वाले होते हैं, जो तेरी वजह से किसी से मोहब्बत करते हैं और तेरी ही वजह से किसी से दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोग अगरचे मखलूक की नज़र में हकीर हैं लेकिन खुदा के यहाँ उनका बड़ा मकाम है। अली अलैहिस्सलाम तेरे मुहिब फिरदौस में खुदा के हमसाए होंगे और उनके हाथ से जो दुनिया निकल जाए वो उस पर अफसोस नहीं करते। अली अलैहिस्सलाम तुम्हारे दोस्त का मैं दोस्त हूँ और तुम्हारे दुश्मन का मैं दुश्मन हूँ। अली अलैहिस्सलाम जिसने तुमसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अली अलैहिस्सलाम तेरे भाइयों, ब्रैकेट में लिखा है रोज़ा ज़िक्र और दुआ की वजह से, तेरे भाइयों के लब खुश्क होंगे और उनके चेहरों पर दुनिया से बेरग़बती की अलामात ज़ाहिर होंगी। अली अलैहिस्सलाम तेरे भाई 3 मकामात पर खुश होंगे। नंबर 1, जब उनकी जान निकलेगी तो उस वक्त मैं और आप उनके पास मौजूद होंगे, सुभान अल्लाह। नंबर 2, जब कब्रों में उनसे सवालात किए जाएंगे, यानी जब लोगों से उनके ईमान के मुतालिक सवाल किया जाएगा और वो जवाब न दे सकेंगे तो उस वक्त भी तुम्हारे शिया खुश होंगे। नंबर 3, जब नामा अमाल पेश किए जाएंगे। फिर आगे लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम तेरी जंग मेरी जंग है और तेरी सुलह मेरी सुलह है और मुझसे जंग अल्लाह से जंग है और जिसने तुझसे सुलह की तो गोया उसने खुदा से मसालहत की। अली अलैहिस्सलाम तुम अपने भाइयों को बिशारत दो कि वो आपकी क़यादत व विलायत पर राज़ी हों, इसीलिए अल्लाह उनसे राज़ी है। अली अलैहिस्सलाम तू मोमिनीन का अमीर और जिनके हाथ पाँव और पेशानियाँ चमकती होंगी तो उनका रहनुमा है। अली अलैहिस्सलाम तेरे शिया मसरूर और शादमान होंगे और अगर दुनिया में तू और तेरे शिया न होते तो अल्लाह का दीन कायम न रहता और अगर ज़मीन पर तेरे शिया न होते तो आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल ना होता। अली अलैहिस्सलाम तेरे लिए जन्नत में ख़जाना रखा है और तू उसका ज़ुल्क़रनैन है, यानी तू ज़ाहिरी और बातिनी सल्तनत का मालिक है। तेरे शियों को ग्रोह खुदा के नाम से पहचाना जाएगा। अली अलैहिस्सलाम तू और तेरे शिया ही इंसाफ पर कायम रहने वाले हैं और खल्क़े खुदा में से तुम लोग ही बुरगज़ीदा हो। अली अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से उठकर अपने सर से खाक झाड़ूंगा और तुम उस वक्त मेरे साथ होंगे, फिर दूसरी मखलूक को कब्रों से उठाया जाएगा। अली अलैहिस्सलाम तू और तेरे शिया हौज़े कौसर पर मौजूद रहोगे। तुम जैसे चाहोगे सैराब करोगे, तुम जिसे चाहोगे सैराब करोगे और जिसको चाहोगे कौसर से महरूम रखोगे। सख्त घबराहट के दिन क़यामत में तुम अर्श के साए में अमनो अमान में रहोगे। उस दिन लोग परेशान होंगे और तुम परेशानी से महफूज रहोगे। उस दिन लोग गमगीन होंगे और तुम पर कोई गम ना होगा। कुरान मजीद की ये आयत तुम्हारे मुतालिक ही नाजिल हुई है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 101 से लेकर 103 तक। आइए ये सूरह अंबिया की इस आयत का तर्जुमा साथ साथ पढ़ते हैं। लिखा है कि बेशक जिन लोगों ने हक़ में तुम्हारी तरफ से पहले ही नेकी और मुक़द्दर दोबारा पढ़ते हैं। बेशक जिन लोगों के हक़ में हमारी तरफ से पहले ही नेकी मुक़द्दर हो चुकी है वो उस जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे, वो इसकी भनक भी ना सुनेंगे और अपनी हस्ब ख्वाहिश नेमतों में हमेशा आराम से रहेंगे। उन्हें क़यामत का बड़े से बड़ा खौफनाक मंजर भी रंजीदा ना कर सकेगा और उनसे मलाइका मुलाकात करेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुम से वादा किया था। यहाँ पर सूरह अंबिया की आयत 101 और 103 का तर्जुमा मुकम्मल हुआ और अभी हम हदीस का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम तुम्हें और तुम्हारे शियों को हिसाब व किताब के मकाम पर उस वक्त तलाश किया जाएगा जबकि तुम जन्नत के मज़े लूटने में मसरूफ़ होंगे। अली अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते और जन्नत के ख़जानादार तुम्हारा इश्तियाक रखते हैं और हामिलीन अर्श और मलाइका मुक़र्रबीन तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर दुआएं करते हैं और तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता देकर खुदा से अपनी हाजात तलब करते हैं। और जब तुम्हारा कोई शिया इस जहान को छोड़कर मलाइका के पास पहुंचता है
تو وہ اسے دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے طویل عرصہ غائب رہنے کے بعد کوئی مسافر اپنے گھر آئے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام تیرے شیعہ وہ ہیں جو خلوت میں کے لمحات میں خدا کا خوف کرتے ہیں اور جلوت کی گھڑیوں میں خدا کی رضا کے لیے مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام تیرے شیعہ وہ ہیں جو بہشت کے درجات کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر رشک کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوں تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تک نہ ہو۔ علی علیہ السلام ہر جمعے کے دن تیرے شیعوں کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جب میں ان کے نیک اعمال دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب میں ان کی برائیاں دیکھتا ہوں تو ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ علی علیہ السلام تیرا ذکر توریت میں موجود ہے اور تیرے شیعہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا ذکر خیر بھی توریت میں کیا گیا ہے، اسی طرح سے ان کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے۔ اہل کتاب الف لام یہ الف کا احترام کرتے ہیں، مگر جو لفظ یہ الف لام یہ الف ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اہل کتاب الف لام یہ الف کا احترام کرتے ہیں مگر وہ اس کے شیعوں کو کچھ زیادہ نہیں پہچانتے، وہ تو بس انہیں اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا کہ اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں۔ علی علیہ السلام زمین پر تمہارے شیعوں کا بھلائی سے اتنا ذکر نہیں کیا جاتا کہ جتنا آسمان میں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اپنی کوششوں میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ علی علیہ السلام نیند کی حالت میں تیرے شیعوں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں تو انہیں خدا کے ہاں جو مقام و منزلت حاصل ہے اس کو دیکھ کر ملائکہ انہیں بڑے اشتیاق سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگ ہلال عید کو دیکھتے ہیں۔ علی علیہ السلام اپنے ان دوستوں سے کہہ دو کہ جو آپ علیہ السلام کا مقام پہچانتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے دور رہیں کہ جسے ان کے دشمن سر انجام دیتے ہیں۔ شبانہ روز اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن رہتی ہے، لہٰذا انہیں پلیدی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علی علیہ السلام اللہ کے شدید غضب کا حقدار وہ ہے جو آپ علیہ السلام کے شیعوں سے دشمنی رکھے اور آپ علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام کے شیعوں سے بیزاری اختیار کرے اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کے بجائے کسی اور سے دل لگائے اور آپ علیہ السلام کے دشمن کی طرف مائل ہو جائے اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کی محبت چھوڑ کر گمراہی کا انتخاب کرے اور آپ سے اور آپ کے شیعوں کے خلاف علم جنگ بلند کرے اور ہم اہل بیت سے بغض رکھے اور ان لوگوں سے بھی بغض رکھے کہ جو آپ کو دوست رکھتے ہیں اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کی ہے اور جو اغیار پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں اور جو اپنی جان و مال کو ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام اپنے ان شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچانا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا، اور آپ علیہ السلام انہیں بتائیں کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ انہیں چاہیے کہ میرا علم و دانش آئندہ نسلوں تک پہنچائیں اور خدا کی رسی یعنی ولایت علی سے تمسک رکھیں اور اسے مضبوطی سے تھامے رہیں اور نیک اعمال بجا لانے کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ ہم انہیں ہدایت سے نکال کر گمراہی میں نہیں لے جائیں گے۔ اور آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان کی وجہ سے وہ ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے اور ہر جمعے کے دن ان پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ علی علیہ السلام ان لوگوں کی نصرت سے بھی منہ نہ موڑنا جنہوں نے یہ سنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت کو دیکھ کر انہوں نے تجھ سے محبت کی اور انہوں نے اسے دین کا حصہ سمجھ کر قبول کیا اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کی اور انہوں نے تمہیں اپنے آبا، بھائیوں اور اولاد پر ترجیح دی اور وہ آپ کے راستے پر چلے اور ہماری محبت و دوستی کی وجہ سے ان پر سختیاں ڈالی گئیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد اور اپنی جان قربان کرنے کو ہی ترجیح دی، اگرچہ اس کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ناگوار باتیں سننا پڑیں اور انہیں رنج و مشقت کا درد برداشت کرنا پڑا۔ آپ ان لوگوں کے لیے مہربان بنیں اور ان کی دوستی پر قناعت کریں، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے علم کے تحت انہیں ہی ہمارے لیے چنا ہے اور ہماری بچی ہوئی طینت سے انہیں پیدا کیا اور ہمارے اسرار ان کے پاس ودیعت کیے اور ہمارے حق کی شناخت کو ان کے دلوں میں ثابت اور استوار فرمایا اور ان کے سینوں کو وہ وسعت دی اور اللہ نے انہیں ہماری ولایت کی رسی سے
تمسک کرنے والا بنایا، اور وہ ہم پر ہمارے کسی مخالف کو ترجیح نہیں دیتے، اگرچہ ان سے دنیا ہی کیوں نہ رخصت ہو جائے اور حکمران ان پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے تائید شدہ ہیں اور اللہ نے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کیا ہے، اور وہ مضبوطی سے راہ ہدایت پر قائم ہیں، جبکہ دوسرے لوگ گمراہی میں حیران و پریشان ہیں اور خواہشات کے راستوں پر سرگردان ہیں، اور راہ حق اور جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے وہ اس کے دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگ صبح و شام خدا کی ناراضگی میں گزارتے ہیں۔ آپ کے شیعہ حق و استقامت کے راستے پر قائم ہیں اور وہ مخالفین سے مانوس نہیں ہوتے، دنیا کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تاریکی میں چراغ ہیں، یہی تاریکی کے چراغ ہیں، یہی تاریکی کے چراغ ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو 17 نمبر پہ ہیڈنگ کے ساتھ حدیث کا ترجمہ پڑھا وہ مکمل ہوا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کافی طویل ہے، چلیے وہ بہت کچھ ہم نے اس میں جانا۔ اور اب 18 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے حدیث کی وہ ہے رافضی، رے الف فے زواد چھوٹی ہے، رافضی کا لفظ باعث ندامت نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو حدیث دی گئی ہے وہ کتنی طویل ہے۔ وہ یہ ابھی تک میں نے 4 صفحے دیکھ لیے اور یہ اس کے بعد یہ 6-7 صفحات پر مشتمل ہے۔ آئیے، یقیناً ترجمہ بھی طویل ہوگا، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلیمان دیلمی کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ابو بصیر آئے اور انہوں نے ٹھنڈی سانسیں بھریں۔ جب وہ محفل میں اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ابو محمد یہ ٹھنڈی سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میری موت کا وقت قریب ہو چکا ہے، جبکہ مجھے علم نہیں ہے کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد تو بھی ایسی مایوسی کی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا اگر نہ کہوں تو آخر کیوں نہ کہوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تمہارے جوانوں کو عذاب دے کر انہیں رسوا نہیں کرتا اور تمہارے بوڑھوں کا حساب لینے سے اسے شرم محسوس ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، یہ فضیلت صرف ہم سے مخصوص ہے یا تمام اہل توحید کے لیے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ صرف شیعوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کے بالوں کی سفیدی میرا نور ہے اور اپنے نور کو اپنی نار سے جلاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بالوں کی سفیدی عقل کا زیور اور وقار کی علامت ہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، ہمارے مخالفین نے ہمیں ایک غلیظ لقب دیا ہے جس سے ہماری کمریں ٹوٹ گئی ہیں اور اس غلیظ نام سے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور حکام نے اس وجہ سے ہمارے خون بہانے کو حلال قرار دیا ہے، اور ان کے فقہا ایک خود ساختہ روایت کی بنا پر ہمارے خون کو حلال کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے تم لفظ رافضی کہنا چاہتے ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا جی ہاں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے تمہارا نام رافضی نہیں رکھا بلکہ اللہ نے تمہارا یہ نام رکھا ہے۔ تو ابو محمد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے 70 افراد نے جب فرعون کی گمراہی کو دیکھا تو انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ چھوڑنے کے عمل کو رافضی کہا جاتا ہے، اور جب ان 70 نے فرعون کو چھوڑا تو اچھا یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، لیکن لشکر فرعون میں ان افراد کو رافضی کہا جانے لگا، اور مذکورہ افراد لشکر موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے عبادت گار افراد تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بے حد محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس نام کو ان کے لیے توریت میں لکھ دو، میں نے بھی ان کا یہی نام رکھا ہے اور میں نے انہیں یہ لقب دیا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اس نام کو ثبت فرمایا، پھر اللہ نے اس نام کو ذخیرہ رکھا یہاں تک کہ اس نے وہی نام تمہیں عطا کیا ہے۔ ابو محمد تمہارے مخالفین نے نیکی کو چھوڑا ہے اور تم نے شرط
شر کو چھوڑ کر خیر کو اختیار کیا ہے، لوگوں کے مختلف گروہ اور دستے بنے ہیں، اور تم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شمولیت اختیار کی ہے، اور تم اس راستے کے راہی بنے جس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تم نے اس راستے کو منتخب کیا ہے جسے خدا نے منتخب کیا ہے، اور تم نے وہی چاہا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ تمہیں بشارت ہو، پھر تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم تم ہی اللہ کی رحمت کے قابل افراد ہو۔ تمہارے نیکوکار افراد کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، اور تمہارے گناہ گاروں کے گناہوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ جو شخص تمہارا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کے غلط کردار کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابو محمد اب بتاؤ کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، کچھ اور بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے شیعوں کی پشت سے گناہوں کو ایسے گراتے رہتے ہیں جیسا کہ موسم خزاں میں ہوا درختوں کے پتے گراتی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ملائکہ دوسروں کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو ابو بصیر نے عرض کیا، مولا کچھ اور ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آیت میں بھی یاد کیا ہے۔ آئیے اس آیت کا، جو کہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ خوشخبری صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی سورہ الزمر کی آیت 53 کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا کچھ اور سنائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی تمہارا ذکر کیا ہے، سورہ الحجر کی آیت نمبر 42، ترجمہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ترجمہ مکمل۔ ان مخصوص بندوں سے اللہ نے صرف ائمہ علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو مراد لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو ابو بصیر نے کہا، مولا کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی اس آیت میں بھی تمہیں ہی یاد کیا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 69، ترجمہ، کہ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفیق ہیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، جو کہ سورہ النساء کی آیت 69 کا ہم نے پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق صنف انبیاء سے ہے، اور اس مقام پر ہم صدیقین اور شہداء ہیں، اور تم صالحین ہو، جیسا کہ اللہ نے تمہارا نام صالحین رکھا ہے، تمہیں بھی صلح میں معروف ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو ابو بصیر نے کہا، مولا کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے متعلق بیان کیا کہ جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 62 اور 63 کا، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریر لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، یا پھر ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ یہاں پہ سورہ صاد کی آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کی قسم، اللہ نے اس قول کے نقل کرنے میں تمہارے علاوہ اور کسی کا ارادہ نہیں کیا، تمہارے مخالف تمہیں اس جہان کے بدترین اشرار سمجھا کرتے تھے، خدا کی قسم تم تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوگے اور وہ تمہیں دوزخ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ ابو بصیر نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، قرآن مجید کی جو بھی آیت جنت کی رہبری کرتی اور اہل جنت کی بھلائی کا ذکر کرتی ہے، وہ آیت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جو بھی آیت اپنے مذکور افراد کی برائی کا ذکر کرتی ہے اور جو بدکاروں کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، وہ آیت ہمارے دشمنوں اور ہمارے مخالفین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ میں ابو بصیر نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر
پر قربان جاؤں کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو محمد، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی بھی ملت ابراہیم پر قائم نہیں ہے، دوسرے لوگ اس سے بیزار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ اور جب یہ بس یہاں پہ یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور آئیے اب اگلی حدیث جو کہ 19 نمبر پہ ہے، اس کی ہیڈنگ ہے گھاٹی پار کرنے والے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابان بن تغلب کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ ہماری ولایت کے عقیدے سے سرفراز کرے تو وہ گھاٹی سے گزر سکے گا، اور وہ گھاٹی ہم ہیں، جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے کچھ دیر خاموش ہو کر فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی بھلائی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے؟ تو میں یعنی کہ راوی نے کہا کہ کیوں نہیں، تو آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بات اللہ کا یہ فرمان ہے، اور یہ فرمان عربی میں ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ گردن کا آزاد کرنا۔ اور پھر لکھا ہے اور یاد رکھو تیرے اور تیرے ہم عقیدہ افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ آتش دوزخ سے کے اسیر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گردنوں کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں آزاد کیا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے نمبر 20 پر، اور اس 20 نمبر پہ حدیث کی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کا ریوڑ۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ زیادہ لمبی حدیث یہ نہیں ہے، لکھا ہے ترجمہ ہے کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چرواہا ہوں، میں انسانوں کا چرواہا ہوں، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو نہیں پہچانتا؟ حضرت کے یہ الفاظ سن کر جویریہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کی بکریاں کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب بیداری کی وجہ سے زرد چہروں والے اور ذکر خدا سے خشک ہونٹوں والے۔ تو یوں سامعین، یہ حدیث نمبر 20 ہم نے پڑھ لی، اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم اگلی نشست میں حدیث نمبر 21 سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔